अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, इमरान खान साहब ने आज नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद दी है। ग़ालिबन 1.5 दिन के बाद ये मुबारकबाद दी है इमरान खान साहब ने, और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कौम और रियासत के दरमियान पिछले 8 माह से एतमाद का फुक़दान है। उम्मीद है कि नई जो अस्करी क़यादत है वो रियासत और आवाम के दरमियान जो एतमाद के फुक़दान है उसको ख़त्म करेगी, और साथ में उन्होंने कहा कि आवाम ही रियासत की असल क़ुव्वत है। सिविलियन बालादस्ती पर मुश्तमिल एक ट्वीट भी हमने देखा कि इमरान खान साहब ने शेयर किया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल भी इस ट्वीट के साथ उन्होंने शेयर किया। इस पर मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से भी ज़ाहिर बड़ी तनकीद की गई, और उन्होंने रद्द अमल में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी यादाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवामी मैंडेट पर डाका डाला। साथ में उन्होंने कहा कि अफसरान को आपने जब मुतनाज़े बनाया तो उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल आपको याद क्यों नहीं आया। ये तो ज़ाहिर मुखालफिन की जानिब से तनकीद की जा रही है। अभी अब से कुछ देर पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से भी खासा तनकीद का निशाना बनाया गया इमरान खान साहब की इस ट्वीट को लेकर। बहरहाल नए सिपा सालार आ गए, आगे नया मंजरनामा क्या होगा इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने जा रही है? एतमाद अदम एतमाद गवर्नर राज लगाएंगे, ये पीडीएम क्लेम कर रही है, लेकिन इस पर कानून क्या कहता है? क्या वाकई मौजूदा हालात में पंजाब में गवर्नर राज लगाया जा सकता है? और पीडीएम के पास असम्बलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए कानूनी और आईनी तौर पर ऑप्शंस क्या रहते हैं? सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे, और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। आज जैसे अभी कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि 1.5 दिन के बाद इमरान खान साहब ने बिलाखिर अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश कर दी, और साथ में अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कौम और रियासत के दरमियान पिछले 8 माह से जो अदम एतमाद का एक माहौल था, उम्मीद है कि नई क़यादत इस अदम एतमाद को ख़त्म करेगी। सर, कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि नई लीडरशिप के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? ये किसी हद तक इदराक हो रहा है अभी खान साहब को, और कैसा देखते हैं आगे माहौल खासकर पीटीआई के लिए? सोनिया, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया है कि बाकायदा 1.5 दिन गुजरने के बाद ये मुबारकबाद इमरान खान साहब को, नए आर्मी चीफ को दी गई है। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर उनको मुबारकबाद दी जाती, लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उसके बाद जो हुआ, आपने देखा कि एक टायर आर्ट खोल दिया गया उनके ख़िलाफ़ के जी अब आपको याद आई जो सब आपने बातें बताई मरियम नवाज़ की भी, उस पर तो मुझे वही बात याद आती है जी, आटा गूंदे हिरदी क्यों है। मतलब कोई ना कोई उन्होंने चीज़ निकालनी है। बिल्कुल, हाँ। असल सवाल सोनिया इस वक्त ये है कि जो बड़े संजीदा हलकों में पूछा जा रहा है, और मेरी जिन लोगों से बात हुई है कि ये जिस अंदाज से आसिम मुनीर साहब आए हैं, अब ये मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह बाकी लोगों का नाम आ रहा था बढ़ चढ़ के, और जो कहा जा रहा था कि जी वो फ्रंट रनर है, ये फ्रंट रनर उस तरह नहीं है, ठीक है ना। OTS के वाहिद बंदे हैं जो काकूल से नहीं मंगला से पास आउट हुए थे, ठीक है। लेकिन बहरहाल जनरल होता है, ऐसे नहीं बन जाता। इनके बारे में इतना ज़्यादा बैट नहीं किया जा रहा था, ख़ास तौर पे कि जब इन्होंने 27 नवंबर को रिटायर हो जाना है, और बहुत सारे प्लेयर थे। लेकिन आपने देखा कि वो ज़ाती अना ज़िद, और जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि अपना आदमी कल्चर, उन्हें लगा कि DGI के तौर पे इमरान खान साहब ने इनको हटाया था, लिहाजा उनका ख्याल है नून वालों का कि हमारे लिए काम करेंगे। और यही वजह है कि आप देख लें जनरल आमिर के बारे में गौर कमांडर गुजरांवाला, उसके लिए जरदारी साहब बड़ा ज़ोर लगाते रहे थे। फिर उन्होंने तो यहाँ तक इतलात हैं ज़ोर लगाया कि अगर आपने इनको आसिम साहब को चीफ बनाना है तो जॉइंट चेयरमैन आमिर को बना दें, वो बात मानी नहीं गई। देखिए, इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है सोनिया, वो ये है कि जो फवाद चौधरी साहब का बयान है ना, इस हवाले से बड़ा अहम है। वो ये कह रहे हैं कि हम कतई तौर पे नए आर्मी चीफ से दरख्वास्त नहीं करेंगे, न तवक्को करते हैं कि वो अर्ली इलेक्शन करवाने में हमारी मदद करें। अगला जुमला उनका है कि जी हम ये चाहेंगे कि वो अर्ली इलेक्शन करवाने में रुकावट ना बने। इन सो मेनी वर्ड्स ही ट्राइंग टू से कि जी शायद उनकी तरफ से ये खदशा का इजहार किया जा रहा है कि शायद अर्ली इलेक्शन हो सकेंगे और उसमें रुकावट उन्हीं की तरफ से, नए चीफ की तरफ से मुबैना तौर पर उनके बयान से जो लगता है। देखिए सोनिया, बड़ी अच्छी बात होती कि इमरान खान साहब एक नई बिगनिंग करते, मतलब जो मर्ज़ी आप कहें, लव हेट रिलेशनशिप उनका बाजवा साहब के साथ रहा, बड़ा अरसा रहा,
ٹویٹ کر دی, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا نچلے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جو بیان بازی کر رہے تھے اس کے بھی نتائج جو ہے نا وہ بڑا واضح طور پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کل گزشتہ روز جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ٹویٹ سامنے آئی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے, سر آپ کو نہیں لگتا کہ اب جس طرح سے جنرل باجوہ تو ریٹائرڈ ہو گئے, اب یہ ان کے خلاف اس طرح کی ٹویٹس کی جائیں گی تو پھر آنے والے آرمی چیف کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیا تنازع بنے گا, شاید ان کو بھی پھر رد عمل دینا پڑے, تو اوائڈ کرنا چاہیے؟ تنازع کے علاوہ سونیا مجھے لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سچویشن پرسسٹ کرتی ہے نا تو وہ نئے آرمی چیف دباؤ میں ضرور آئیں گے, وہ مجبور ہوں گے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی باوجود اس بات کے فروری سے واقعی اے پولیٹیکل ہیں, غیر سیاسی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اپنے طور پہ اپنے مسائل حل کریں, اور شاید عمران خان صاحب بھی اسی وجہ سے باجوہ صاحب سے ناراض ہوئے کہ مجھے نو کانفیڈنس ختم کروانے میں میری مدد کیوں نہیں کی گئی, اور نیب کے والے سے ان کا ایک خیال تھا, بلکہ بڑا ایک مشہور جملہ ان کا ایک محفل میں انہوں نے جنرل باجوہ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ چاہتے کیا, وہ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ساری اپوزیشن جو ہے نا جیلوں میں چلی جائے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے, آپ آئین میں کوئی تبدیلی کروا دیں تو میں کر سکتا ہوں. یہ ایک لائٹر نوٹ میں انہوں نے بات کی تھی, لیکن یہ ہوا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب اتنی بڑی پارٹی, پورے پاکستان کی پارٹی ہیں, اتنے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بڑی زبردست مقبولیت انجوائے کر رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ جی ایک آرمی ایک فارمیڈیبل ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ ٹکراؤ نہیں کر سکتے, جن کو آپ متنازع نہیں بنا سکتے, اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ. ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جو ہر طرح کی صورتحال جنہوں نے برداشت کی ہے اور سارے چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں, لہٰذا ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور آرمی چیف کے بیان کے بعد اس طرح کے بیان بازی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. ہاں اب سوال ہے باجوہ صاحب کا, دیکھیں رائٹلی اور رانگلی, وٹنگ اور وٹنگلی وہ ایک کنٹروورشل حیثیت اختیار کر گئے تھے. ان کے بارے میں آدھی سے زیادہ خبریں میرا خیال ہے بہت سارے لوگ پرائیویٹلی بھی مانتے ہیں غلط پھیلائی گئی تھی. وہ بھی ادارے کے بندے تھے, ہاں ایک ایفرٹ کیا گیا تھا ان کو, وہ اپنے طور پہ سمجھتے تھے کہ جی شاید سیاست میں مداخلت کرنا ان کی ایک مجبوری بن گیا. اور واقعی ہم نے دیکھا جس انداز سے راضی کیا انہوں نے سعودی عرب کو, چائنا کے ساتھ معاملات, پیٹ ایف, آئی ایم ایف, ٹرکی کے ساتھ, ملیشیا کے ساتھ معاملات, وہ انہوں نے بہتر کیے. ایک سٹیج پہ تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سعودی عرب نہیں چاہ رہا تھا عمران خان صاحب وہاں پہ آئیں, لیکن پھر آپ نے دیکھا آرمی چیف گئے, انہوں نے راستہ مار کیا. تو چلیں اب بہت ساری چیزیں تو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی کیڈ کرنا, ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا جس میں وہ یہ کام کر رہے ہیں اننیسیسریلی. اب دیکھیں وہ عام طور پہ کہتے ہیں سونیا جانے والوں سے خواہ مخاصمت نہیں رکھنی چاہیے. دیکھیں جہاں انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی وہ اچھے کام بھی کیے, اور بھی کر گئے نا سر جاتے جاتے. آج بلکہ میں کالم پڑھ رہی تھی, بڑی اچھی چیز لگی مجھے, مظہر عباس آپ نے لکھا تھا کہ فوج تو غیر سیاسی ہوتی ہے. اتنی سی بات, اتنی چھوٹی سی بات کہتے کہتے شاید 7 دہائیاں لگ گئی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ تسلسل اب چونکہ اعتراف کر لیا گیا ہے, جس طرح سے باجوہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ پچھلے سال فروری میں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, نیوٹرل ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری یہ فیصلہ اٹل ہے, یہ تسلسل اب برقرار رہے گا تاریخ اگر دیکھیں اور آگے؟ مجھے نہیں لگتا سونیا, معذرت کے ساتھ یہ برقرار نہیں رہے گا. اس کی 2-3 بڑی واضح طور پہ وجوہات ہیں. دیکھیں اب نہ چاہتے ہوئے بھی نا فوج کے ادارے کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جس اسٹیبلشمنٹ میں آپ دیکھ لیں عدلیہ بھی ہے, یہ بھی ہے, سول سوسائٹی بھی ہے, ہماری میڈیا بھی کسی حد تک اس میں آ چکی ہے, وہ جب دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی گئی ہیں, چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, تو ان کو مداخلت کرنی پڑتی ہے. اب 2 طریقے ہیں مداخلت کے. ایک یہ ہے کہ بٹھا کے کاکڑ فارمولہ اختیار کیا جائے, سرزنش کر کے دونوں کو فارغ کیا جائے, نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کو. ایک طریقہ یہ ہے کہ جی جہانگیر کرامت صاحب تھوڑا سا نواز شریف صاحب نے اختلاف کیا, وہ گھر چلے گئے. نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کی انہوں نے بات کی تھی, انہوں نے کہا جی کیوں بیان دیا ہے. دوسری طرف مشرف صاحب ہیں, مشرف صاحب سے ان کا جس انداز سے آپ نے دیکھا اختلاف وہاں پہ شروع ہوا, اختلاف کے بعد معاملہ کہاں سے کہاں چلا گیا, پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو بدلنا پڑا. انہوں نے آپ دیکھ لیں جس انداز سے نیا چیف انہوں نے لگا دیا تھا, اس کے بعد مشرف صاحب واپس آئے تو انہوں نے فارغ کیا نواز شریف صاحب کو. دیکھیں لڑائی کو بھی اس حد تک لے کے نہیں جانا. چلیں یہ تو ذاتی لڑائی بن گئی تھی سونیا, بہت سارے ہم نے حالات دیکھے ہیں جس کے بعد صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ فوج کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ بات میں شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا, یہ 2012-13 کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور اس وقت حسین حقانی ہمارے ایمبیسڈر تھے جو بہت قریب تھے زرداری صاحب کے, اور میمو گوٹ وہیں سے نکلا تھا کہ جب انہوں نے 3000 ویزے بغیر فارن آفس کو بتائے امریکن کو جاری کر دیے تھے, اور یہاں پہ امریکن آ گئے تھے. 200 گھر اسلام آباد کے انہوں نے ڈالرز میں بلینز آف ڈالرز دے کے کہتے ہیں انہوں نے
کرائے پہ لیے تھے اور وہ مداخلت ایک طرح کی وہ کر رہے تھے ٹھیک ہے۔ افغانستان کے کانٹیکس ہاں، میں۔ پھر جب پتہ چلا ہماری ایجنسیوں کو انہوں نے بتایا، پھر ایک مداخلت کی گئی، ان کو روکا گیا۔ تو دیکھیں اس طرح کے مواقع جب آئیں گے، جب ہمارے پولیٹیکل لوگ کمپرومائز کریں گے، تو ہمارے پولیٹیکل لوگ جس کو ہم کہتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ نیشنل انٹرسٹ یا محب وطن ہونا کسی کی جاگیر ہے، لیکن اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ آپ کمپرومائز کر رہے ہوں اور گے، خود دعوت دیں گے۔ دیکھیں نا اب کیوں کہتے ہیں، دیکھیں ایک ہی بیان ہے معذرت کے ساتھ، وہ کلبھوشن کیس میں جو نواز شریف صاحب کے خلاف جاتا ہے، ان کے وکیل نے وہاں پہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ چل رہا تھا، ایک ہی بات تھی جو بڑے سالڈ طریقے لی گئی، جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں فیصلہ آدھا پاکستان کے حق میں آگا ہندوستان میں آیا۔ انہوں نے کہا تھا ان کے وکیل نے کہ جی آپ چھوڑ دیں، آپ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کا بیان لے لیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی یہ بمبئی دھماکے کے جو ملزم ہے پاکستان، ان کو ہندوستان کے حوالے کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وہاں کی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، وہاں کے لوگوں نے بھی، جو عدالت میں لوگ ججز بیٹھے تھے، انہوں نے بھی سوالات اٹھائے۔ تو دیکھیں جب آپ غصے میں، جب آپ ذاتی اناد میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں ہندوستان سے تعلقات دیکھیں ہندوستان کا معاملہ سونیا، اب اللہ ہی کرے تو ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، ورنہ تو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ایک پیتھولوجیکل ہیٹریڈ ان کی ہمارے خلاف، ہماری ان کے خلاف چل رہی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا مسئلہ طے نہیں ہوگا۔ پروسیس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بے نظیر صاحبہ نے بھی، نواز شریف صاحب نے بھی بڑی کوشش کی جنرلی، ان سے زیادہ ایک سٹیج پہ جو انہوں نے کارگل کیا تھا، مشرف صاحب نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اب تو آپ بھول ہی جائیں کہ ہندوستان میں جب تک بی جے پی کی حکومت ہے، ہر بات پہ لڑنے مارنے کے لیے تیار ہے، کسی صورت بھی کوئی قبول نہیں کریں گے کسی بات۔ بھائی دی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں ایک بڑا ریا چڈا ایک ایکٹریس ہے ان کی، کل پرسوں کی بات ہے، آپ نے دیکھا اس پہ انہوں نے ایک ہندوستان کے آرمی چیف نے بیان دیا، اس نے کہا جی اگر ہماری حکومت اجازت دے تو ہم پاکستان کو سیدھا سبق سکھا دیں گے اور پہلے ہی ہم اور آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے۔ اور اس پہ اس خاتون نے ٹویٹ کیا تھا، اس نے پتہ کیا کہا تھا، اس نے کہا ہائے کارگل، ہائے گلوان، مطلب وہ گلوان کیا تھی، گلوان وادی میں جو ہندوستان کو شکست ہوئی تھی چائنا سے، انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا اس خاتون نے، ہائے گلوان، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ریمائنڈر تھا ان کے لیے کہ بھی تمہیں تو اتنے جوتے پڑے ہیں ان کی فوج سے، تو آپ پاکستان سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سوال جو آپ پوچھ رہی ہیں کہیں نہ کہیں مداخلت کے چانسز ہمارے پولیٹیکل لوگ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس میں جس انداز سے فیصلہ کیا گیا بے نظیر مرحومہ نے، نواز شریف صاحب نے، آج کے بعد کسی ملٹری لیڈر سے ہم نے کبھی ہاتھ نہیں ملانا، لیکن آپ نے دیکھا بے نظیر صاحبہ نے مشرف صاحب سے معاملہ طے کیا۔ کونڈولیزا رائس آج بھی ریکارڈ میں کتاب لکھی، سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی جو ان کی، انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا رات کو 2 بجے بھی جو اٹھانا پڑے اٹھائیں، اور مشرف کو صدر بنانا ہے، بی بی کو پرائم منسٹر بنانا ہے، تو بی بی نے نواز شریف صاحب کے ساتھ معاہدہ توڑ کے مشرف کے ساتھ مل گئی۔ پھر اب اس کے بعد جب نواز شریف صاحب بے نظیر صاحبہ بن گئی، پھر یہ بڑی مشہور بات ہے کہ 11 ملاقاتیں جنرل کیانی کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے اور چودھری نثار علی خان نے کی ان کی بیوی کی حکومت کو ہٹانے کے لیے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر ان کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا بات کرتے ہیں سینئر سیاستدان، سینئر قانوندان اور پیپلز پارٹی رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا۔ اعتزاز احسن صاحب، نئے سپہ سالار آ گئے ہیں، نیا منظرنامہ کیا ہوگا اس پر بھی ذرا بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا بتا دیں سر، قمر جاوید باجوہ کا کل 6 سالہ دور اختتام کو پہنچا، کیسا رہا سر آپ کے نزدیک ان کا 6 سالہ دور، کن الفاظ میں یاد کیا جانا چاہیے؟ میں نے تو ان کے جب وہ حاضر موجود باوردی عہدے پر قائم تھے اس وقت ہی تبصرہ کر دیا تھا، اور میں تو مجھے تو کوئی ان کی بات اور کوئی ان کا کام اتنا پسند نہیں آیا، اور انہوں نے بہت مطلب ہے مداخلتیں کی، خود انہوں نے اعتراف کیا بالکل کہ 70 سال سے فوج مداخلت کر رہی ہے اور فوج غیر آئینی، اور یہ غیر آئینی بات ہے اور اب آئندہ نہیں کرے گی، یہ تو انہوں نے خود تسلیم کیا، اور خود بھی وہ یہی مطلب ہے کرتے رہے۔ پہلے انہوں نے میاں نواز شریف نے ان کو اپوائنٹ کیا تو ان کے بڑے حق میں تھے، پھر وہ انہوں نے کسی وجہ سے بے رخی اپنا لی
میاں نواز شریف سے جو ان کو اپوائنٹ کرنے والے تھے. اور 2018 کی الیکشن میں جو ہوا سو ہوا. پھر انہوں نے اس گورنمنٹ کا بھی, سویلین گورنمنٹ کو بھی اب سیبوٹاج کیا, ہٹایا. اور وہ تو مداخلت ہی کرنے پہ زیادہ ان کی توجہ رہی. لیکن چوئی صاحب اب اگر فیوچر کا سینیریو ہم دیکھیں تو عام طور پہ بات ہو رہی ہے کہ جنرل عاصم جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت بن کے سامنے آئے ہیں, اور ہمیشہ جو بھی ہوتا ہے وہی طاقتور ترین ہی ہوتا ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ باوجود جنرل باجوہ کے کہنے کے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں, بالکل ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی مخصوص حالات میں اسٹیبلشمنٹ کو کہیں نہ کہیں مداخلت کرنی پڑتی ہے, اور خاص طور پہ جب پولیٹیکل لوگ کا فیلئر ہو جاتا ہے کسی مسئلے کے حل میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دوبارہ یہ اس طرح ہی ہماری لڑائیاں سیاسی ہوتی رہیں گی اور پھر کسی کو موقع ملے گا مداخلت کا؟ اگر سیاستدان آپس میں نہیں سلجھائیں گے تو پھر تو یہ موقع ملتا رہے گا, یہ مداخلت ہوتی رہا کرے گی. اس میں تو میرا خیال ہے کسی کو خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا اعتزاز احسن صاحب, آج عمران خان صاحب نے بھی نئی عسکری قیادت کو مبارکباد دی ہے. ظاہر ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جو ایک معاملہ رہا, اب آپ کو کیا لگتا ہے سر, نئے چیف کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کچھ بہتر ہوں گے؟ یہ جو ایک تنازع تھا وہ اب ختم ہو جائے گا, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ باجوہ صاحب تک ہی محدود تھا؟ موقع تو ہے پی ٹی آئی کے واسطے, اور میرا خیال ہے یہ کچھ دن تو جو جب آرمی چیف بھی نیا آتا ہے تو ایک سب کے ساتھ ہی ساری سول انتظامیہ اور سوسائٹی کے ساتھ, اور سویلین اور جو ملٹری ڈیوائیڈ ایک ہے جو ہر معاشرے میں ہوتی ہے, جو نیچرل ہے, اس میں ایک ہنی مون پیریڈ رہے گا, اور اس میں ہر کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا. اور اس میں چوئی صاحب ایک اور ایلیمنٹ پہ بھی میں چاہوں گا آپ ضرور اس پہ بات کریں. اب دیکھیں اب بڑی بات اوپن ہو گئی ہے, پہلے صرف آپ نام نہیں لیتے تھے کہ کون سے بندے جو ہے نا آرمی چیف کے لیے تیاری کر رہے ہیں, 6 لوگوں کے نام آئے. بڑا واضح طور پہ پی ایم ایل این کا ٹلٹ جو ہے نا وہ ان کی طرف تھا, جنرل عاصم کی طرف, اور اس حوالے سے بڑا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا, ٹویٹ بھی کیا تھا مریم نواز نے کہ جی ان کو بننا چاہیے. ایک تو سینئر موسٹ کی چلیں انہوں نے بات کی, دوسرا بہت سے حوالوں سے کہا جاتا ہے وہ جو میں کہتا ہوں اپنا آدمی کلچر, ان کو لگ رہا تھا کہ جی وہ آئی ایس آئی کے چیف رہے ہیں, نواز شریف صاحب اپنا عمران خان صاحب سے ناراضگی ہوئی تھی, ان کو یہی لگا کہ شاید یہی بندہ جو ہے نا وہ ہمارے کام آئے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک کنسیڈریشن سیاسی لوگوں میں ہوتی ہے, پارٹی کے جو چیف ہوتے ہیں, کہ یہ ایسا بندہ لایا جائے جو کل ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے؟ جی, یہ تو میاں صاحب نے ہی اس میں زیادہ تجربہ ہے. میاں صاحب نے 4 یا 5 آرمی چیف لگائے ہیں. یہ چھٹا ہے جی, چھٹا ہے یہ چھٹا ہے. تو ان کے ہر ایک کے سے انہوں نے توقعات لگائی ہیں اور وابستہ کی ہیں, اور پھر توقعات نہ پورے ہونے پہ ان کے خلاف بھی ہوئے. میاں صاحب کی نے میرا خیال ہے پہلے جو آرمی چیف میاں صاحب نے اپوائنٹ کیے تھے وہ آصف نواز جنجوعہ تھے, جن کے ساتھ بھی ان کی ایک کشمکش ہو گئی تھی, اور پھر جہانگیر کرامت سے ہوئی.
پھر جنرل کاکڑ سے ہوئی، نہیں وہ پھر راہیل اور باجوہ تو اس قدر ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیگم نے، ان کی بیوہ نے یہ باقاعدہ ایف آئی آر کرانے کی کوشش کی کہ ان کو قتل کیا ہے، اور اس میں یہ میاں نواز شریف اور تو نثار صاحب آپ کے دوست، ان کا بھی الیجلی نام آیا. تو یہ اس کے بعد وہی کاکڑ صاحب سے ہوئی، اور وہی کاکڑ صاحب کے ساتھ جو کشمکش ہوئی، تو اس کے بعد میاں صاحب کو نے استعفیٰ دیا، اور اسحاق خان صاحب نے بھی استعفیٰ دیا. پھر جہانگیر کرامت صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، پھر وہ اس کے ساتھ کشمکش ہوئی. پھر پرویز مشرف کے ساتھ. تو یہ تجربہ اپوائنٹ کرنے کا اور اپنے پسندیدہ اور پسندیدہ سے پھر توقعات لگا لینے کا، پوری طرح توقعات لگا لینے کا، یہ میاں صاحب کو ہی ہے زیادہ. اور تاریخ سے سبق سیکھا نہیں ہے ویسے اعتزاز احسن صاحب. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا بنتی ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اعتزاز احسن صاحب. اب یہ جو صورتحال چل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کر رہی ہے، کے پی اور پنجاب کی باقی جو اسمبلیز ہیں وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مستعفی ہو جائیں گے. کیا سر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہی ہے؟ دیکھو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، معاملہ ہی نہیں. میرا خیال بحث کیوں ہو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جو پی ڈی ایم ہے اس میں بشمول پیپلز پارٹی، آج قمر زمان کہرا نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ کیوں نہیں پی ٹی آئی کرتی تحلیل اسمبلیوں کو، 2 اسمبلیوں کو. اور یہ پہلے کھوسا صاحب نے بھی ایشو کو اسی طرح اٹھایا. جو ہے مسلم لیگ نواز، اس میں مریم نے، رانا ثناء اللہ نے اور شاہد خاقان عباسی نے یہ باقاعدہ تلقین کی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ تحلیل کرو اسمبلی. اب وہ اگر اسمبلیوں کو منسوخ کرنے پہ آ گیا، وہ عمران خان تو اب تو دونوں میں میرا خیال ہے کوئی اختلاف کی وجہ نہیں رہے گی. پہلے تو سر وہ چیلنج کرتے رہے ہیں جن کا نام لیا آپ نے، مریم نواز صاحبہ ہوں، لطیف کھوسا صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، وہ پہلے چیلنج کرتے تھے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، ہم کل الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت تحلیل نہیں ہونے دیں گے. بلکہ رانا ثناء اللہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے اس اسمبلی کو فردر ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں ہم. اور سر اب اعتماد کی بات کر رہے ہیں، عدم اعتماد، اور خاص کر گورنر راج تک کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا موجودہ حالات میں ان کے پاس کوئی قانونی آپشنز ہیں پی ڈی ایم کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے بچائیں؟ پی ڈی ایم کے پاس اگر اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں تو وہ بالکل لا سکتی ہے ایک تحریک عدم اعتماد، اور تحریک عدم اعتماد لے آئے وہ تو پرویز الہی کی اختیار ہی ختم کر سکتی ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا. لیکن وہ کہہ رہے سیشن چل رہا ہو سر، تو وہ پھر تحریک عدم اعتماد لا نہیں سکتے. نہیں، سیشن کی ایسی نہیں ہے بات. وہ بجٹ سیشن میں جب ڈیمانڈ ہو رہی ہوں، بحث ہو رہی ہوں، اس وقت نہیں لا سکتے. اس میں ایک اور جو صاحب ایلیمنٹ جو داخل ہو گیا، جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں تو اپنا سندھ کی اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، یہ اپنی مدت پوری کرے گی. ادھر سے ابھی تک کچھ نہیں پتا بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2 صوبے اگر شامل نہیں ہوتے، 2 صوبے اور پھر یہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن، تو کیسے ممکن ہوگا سب کچھ؟ نہیں، یہ مشکل پڑ جائے گی ذرا پی ڈی ایم کو.
اور اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتی ہے، جو پنجاب اور کے پی ہے، یہاں الیکشن ہو جاتی ہے اور اس کی الیکشن میں یہ 5 سال کے لیے گورنمنٹ بن جاتی ہے. اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، پی ٹی آئی تو ڈیزالو تبھی کرے گی اگر وہ سوچے گی کہ میں ان کی جیت کے امکانات ہیں، تو وہ 5 سال کے لیے 5 سال کے لیے وہ دونوں اسمبلیاں آ جائیں گی. تو جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو قومی اسمبلی ڈیزالو ہوگی 5 سال کی مدت پوری کر کے. تو اس وقت جو نگران حکومت بنے گی وہ وفاق میں بنے گی، لیکن پنجاب اور کے پی کے میں وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی. اگر پی ٹی آئی الیکشن یہ اسمبلی ڈیزالو کر کے اور نئی الیکشن کرا کے اور صوبے پر ان 2 صوبوں میں وہ آ جاتی ہے ان پاور، تو پھر ان کی تو پکی حکومت ہوگی 5 سال والی اور نگران ہوں گے، تو اس کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. لیکن اس میں چوہدری صاحب ایک اور چیز بھی ہے جو لوگ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی اس وقت الیکشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ عدم استحکام جو بڑھ رہا ہے، اکانومی بالکل شکولے کھا رہی ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ واحد ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. دوسری طرف بڑا واضح طور پہ پی ڈی ایم اور خاص طور پہ پی ایم ایل جو ہے نا، وہ کسی صورت میں بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ جی یہ ایک سائن آف ویکنس لگے گی. دوسرا، نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے سارے فیصلے کروا رہے ہیں. بظاہر تو پرائم منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہیں، 3 دفعہ لندن کا دورہ کر کے آئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی انسیکیورٹیز اپنی جگہ پہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ناراض بھی ہیں کہ ساروں نے اپنے نیب کے مسئلے حل کر لیے، میرا پاکستان میں آنا جو ہے نا وہ نہیں کیا گیا، میری ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں کی گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل فیصلے نواز شریف صاحب ہی وہاں بیٹھ کے کروا رہے ہیں؟ نہیں، جس طرح جاتے ہیں وزیر اعظم لندن اور مشورہ کرنے کے لیے، پیچھے تو ان کا باقاعدہ یہ کہا ہی گیا تھا کہ وہ اسمبلی کی مدت اور ان معاملات پر مشورہ کرنے اور ہدایات لینے گئے ہیں. تو وہ تو اس سے تو یہی لگتا ہے. لیکن میاں صاحب کی میرا خیال ہے واپسی کی پرابلم جو ہے اس میں ایک اور بہت بڑی کم از کم سائیکولوجیکل رکاوٹ آ گئی ہے. یہ تسنیم حیدر کے بیان سے. تسنیم حیدر نے جو بیان دیا ہے، وہ کوئی شخص ہے تسنیم حیدر جو مسلم لیگ نواز لندن کا بھی عہدیدار ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جی میں نے 3 دفعہ مشورہ میرے ساتھ کیا، نواز شریف نے ان کو قتل کرانے کے لیے عمران خان اور ارشد شریف شہید کو. تو وہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ اس نے کہا ہے تسنیم حیدر نے، میں کوئی اس پہ یقین نہیں رکھتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ ایسی کوئی بات لگتی نہیں ہے کہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم اتنی لوز ٹاک کر رہا ہوگا اور کسی ایک شخص کو کہ جی ناصر بٹ نے مجھ سے کہہ دیا کہ یہ بڑا پکا آدمی ہے ہمارا اور گجرات کا ہے تو اس لیے اس کو چنا گیا. پر بہرحال اس نے بیان تو دیا ہے، اور بیان بہت سنگین جرم کا ایک ارتکاب کا بیان ہے. اور اس کے بعد دونوں جو ٹارگیٹس انہوں نے لیے ہیں، اس نے لیے ہیں، بتائے ہیں، وہ دونوں پہ حملہ ہو چکا ہے. بالکل. اور ایک تو قتل ہو چکے ہیں ارشد شریف شہید، اور دوسرا عمران خان پہ فائرنگ ہو چکی ہے. تو وہ تو اب پرچہ یہاں ان پہ ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے میاں صاحب اب تو کوئی اتنی آسانی سے سوچ وچار کر کے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے. جب تک سارے معاملات ان کے یہاں ان کے کنٹرول میں نہ ہوں. لیکن ویسے اپنی مرضی کی اب تو تعیناتی بھی ہو گئی، تو آنے والے دنوں میں آپ ان کی واپسی دیکھ رہے ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی معاملات ان کے لیے بہتر ہو جائیں گے؟
نہیں میں جو یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو چیز چلی ہے اس پہ کل اگر کوئی FIR کرائے یہاں پاکستان میں تو چونکہ کنسپریسی لندن میں ہوئی ہو اور اس کا اثر اس کا ایفیکٹ اس کا عمل اس پہ پاکستان میں ہو تو پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے فوجداری. اور اس کو کون روکے گا؟ کوئی نیا آرمی چیف روک لے گا چونکہ ان کا آدمی ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب الزام لگانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں بات کر سکتا ہوں میرے پاس اس کی کوئی پروف نہیں ہے کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے. نہیں ثبوت تو نہیں ہے پر اس نے ثبوت تو اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے نا. اکثر تو فوجداری مقدمات میں اور قتلوں میں بھی آئی وٹنس اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے. تو معاملہ آپ کہہ رہے ہیں سنگین ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کافی سنگین ہو سکتا ہے اور نواز شریف کو اس پہ بڑا احتیاط برتنی پڑے گی. اور میاں صاحب کو اب لندن میں بھی شاید ان کے لیے مشکل ہو. لندن میں اگر یہ PTI کے لوگ جا کے اسکاٹلینڈ یارڈ کے باہر یا پولیس کے باہر ڈیمونسٹریشن کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس پہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے تسنیم حیدر کی اور آپ ایکشن نہیں لے رہے تو وہاں بھی مشکل دشواری ہو سکتی ہے. پھر یہاں پاکستان میں بھی دشواری ہو سکتی ہے. یہاں پر پریشر ڈالنا شروع کر دیں کیونکہ اس کی اسٹیٹمنٹ مطلب ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں مانتا نہیں ہوں. میں آپ کو اس کے صرف بتا رہا ہوں کہ پریکٹیکل کیا اس کی ہو سکتا ہے اس کا اثر. اور ویسے بھی جوئی صاحب لنڈن میں اس طرح تو الزام کوئی نہیں لگا سکتا. وہاں تو سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ خواہ مخواہ الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود پھنس جائیں. اور جس طریقے سے دوسرے صاحب ناصر بٹ صاحب بھی چلے گئے تھانے میں انہیں جا کے رپورٹ کروائی تو لگتا ہے معاملہ چلے گا آگے. ہاں یہ تو مطلب ہے برطانیہ میں تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ میاں صاحب کے لیے یہ ایک زیادہ دشواری ہے. صحیح. جو کہ اگر وہ پاکستان آ جائیں اور یہاں اب دیکھیں نا ایک نئی چیز رسم چل گئی ہے. ایک نئی رسم تو یہ چل گئی ہے جو میر شکیل الرحمان پہ چلی تھی. میر شکیل الرحمان نے ایک اس کا پروگرام تھا جو چلا تھا اور جیو پہ اور 100 تھانوں میں پرچے کر دیے تھے FIR کر دیے تھے. اور جو کہتا تھا جی کہتا تھا میں نے یہ دیکھا میری دل آزاری ہوئی ہے اور یہ FIR 100 تھانوں میں ہوئے. وہ تو میں نے سندھ ہائی کورٹ سے پہلے کنسالیڈیٹ کرایا ایک تھانے میں پھر وہ کوئٹہ کے تھانے میں پروسیڈنگ ہوئی اور پھر وہ اس کے بعد ایک پروویژن ہے قانون کی اس کے تحت اب وہ سٹے کراتے ہیں. باقاعدہ معافی بھی ان کو مانگنی پڑی تھی. بڑا ظلم کیا. اب سواتی پہ وہ پھر شروع ہو گئے آدم سواتی پہ. اب آدم سواتی پہ جو جس قسم کا ہے کہ آپ جو چاہے پرچہ کرائے جس نے ٹی وی پہ دیکھا وہ یا سنا یا وہ پرچہ کرائے تو اب پرچے اس طرح ہونے شروع ہوئے تو میاں صاحب پہ بھی کوئی 100 پرچے ہو جائیں گے. ایک تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی دسمبر میں ہر صورت میں میاں صاحب پاکستان میں ہوں گے ان کے رہنما کہہ رہے ہیں؟ سر وہ کہتے تو ہیں پر میاں صاحب نے خود بھی تو سوچنا ہے نا. میاں صاحب نے خود بھی اس پہ غور کرنا پڑے گا. میاں صاحب کو اس پہ غور کرنا پڑے گا. یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. یہ تیر نکل گیا تسنیم حیدر کی زبان سے, وہ نکل گیا ہے. آنے والے دنوں میں یا مستقبل قریب میں ان کی واپسی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی فی الحال نہیں ہے؟ بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا اعتزاز احسن صاحب, اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے اس پر گورنمنٹ کے گورنر راج کی بھی دھمکی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو کیا موجودہ حالات میں سر گورنر راج کا نفاذ ممکن ہے؟
گورنر راج کا میرا خیال ہے کہ حکومت بڑی غلطی کرے گی اگر وہ سوچتی ہے کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے اس صورتحال میں کہ ایک پارٹی اپنی کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کرنا چاہے کہ وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا چاہے اور اس پہ آپ اس کے رد عمل میں آپ سمجھیں کہ گورنر راج لگ جائے گا. گورنر راج اس طرح نہیں لگ سکتا کہ اس میں صدر کا بھی کردار ہے اور یہ وفاق سے چونکہ وفاق پہ ایک قسم کا وار ہوتا ہے اس میں آسانی نہیں ہے کہ یہ گورنر ہی کرے لگا دے اس کو. یہ اس میں جو آرٹیکل ہے وہ 234 ہے کانسٹیٹیوشن کا, تو اس میں جو گورنر لگانا ہے if the president on receipt of a report from the governor of a province is satisfied that a situation has arisen. اب وہ سچویشن کیا ہے, وہ بھی سچویشن ارائز کرنی چاہیے کہ the province cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. Then the president may or if a resolution on this behalf is passed by each house separately. اس میں صاحب یہ جو ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں نا, میاں جاوید لطیف اور باقی لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ہر صورت میں ہم پنجاب اسمبلی کو بچائیں گے, ہر حربہ استعمال کریں گے, اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم گورنر راج لگا دیں گے. گورنر راج کے بارے میں آپ نے بالکل صحیح کہا. ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم میں پہلے تو یہ ہے کہ وہ صوبے کی اسمبلی جو ہے نا وہ ریزولوشن پاس کرے, اور دوسری صورت میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ مشترکہ اجلاس میں وہ پاس کریں اپنا ریزولوشن, اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہوگا. جی ہاں جی ہاں, یہ مشترکہ اجلاس نہیں, یہ اس میں یہ ہے کہ ان کے سیپریٹلی دونوں ہاؤسز میں سیپریٹ, اور وہ سینٹ میں ان کو ذرا ٹھیک ہے دشواری پیش آئے گی. ٹھیک ہے, موجودہ صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا. اچھا سر, عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات تو کی ہے, لیکن ظاہر ہے بیچ میں کچھ ٹائم بھی ہے. ابھی انہوں نے جمعے کو مشاورت کرنی ہے, ہفتے کو کرنی ہے, اس کے بعد باقاعدہ ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس اس وقت ہے کہ انگیج کیا جائے, کیونکہ معاشی صورتحال متحمل نہیں ہو سکتی اس طرح کے عدم استحکام کی؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ کوئی تھوڑا سا وہ بیک فٹ پر آئیں, تھوڑا سا گورنمنٹ آئے اور کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے؟ درمیانہ راستہ تو جب بھی نہیں کہ وہ بہتر سلوشن ہوتی ہے, اور پر اتنا زیادہ میں تو کہتا ہوں نا ڈیسیبل لیول جو ہے, جو بحث کا میں شدت ہے, اور وہ اتنی زیادہ لے گئی ہیں دونوں سائڈ کہ وہ پیچھے ہٹنے کو آپ پسپائی سمجھتے ہیں. اور گورنمنٹ میں بھی آپ دیکھیں نا, رانا ثناء اللہ کا لہجہ چل رہا ہے. اب رانا ثناء اللہ کا لہجہ اور ادھر عمران کا بھی لہجہ بڑا سخت گیر ہے. تو اب ان لہجوں میں بات کرتے ہوئے تو آپ تو کوئی بیچ بچاؤ کرانے والا تو اب کوئی بھی نہیں رہا. اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو گئی ہے, نوابزادہ نصر اللہ جیسی پرسنالٹی رہی کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب انٹروین کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے پھر کون آئے گا بیچ میں؟ نہیں جی, کوئی نہیں آئے گا بیچ میں. کسی کو آنے کی کیا ضرورت ہے اگر کانسٹیٹیوشن پہ بس چلتے جائیں. کانسٹیٹیوشن میں اگر وہ یہ کر سکتا ہے, نہیں اسمبلیز, 2 اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتا ہے تو اس کا اختیار ہے کرنے کو. کانسٹیٹیوشن کے تحت اگر یہ روک سکتے ہیں اور ان کے پاس اتنی عددی اکثریت ہے کہ یہ روک لیں اس کو, تو یہ بھی حکومت کا اختیار ہے. آئین کے مطابق چلنا چاہیے, جو بھی ہوگا
یار پنجاب اور کے پی کے کی الیکشن ہو جائیں گی. صحیح. تو آپ نے پتہ ہی ہے سندھ گورنمنٹ نے تو کہا ہے کہ ہم نے نہیں ڈیزالو کرنی ہے. بالکل. اچھا احتساب احسن صاحب، بالفرض اگر تو اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جاتی ہیں، پنجاب کی، کے پی کی اور دیگر جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی سے تو وہ آلریڈی مستعفی ہو چکے ہیں، باہر آ چکے ہیں، اور دیگر جو سندھ اسمبلی بلوچستان سے بھی اگر مستعفی ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ماحول عام انتخابات کا بنتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر الٹیمیٹلی حکومت کے پاس بھی آپشنز کم رہ جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ عام انتخابات کی طرف جائیں؟ ہاں، حکومت کے لیے پھر میرا خیال ہے کہ موضوع وہ یہی ہوگا، وہ سوچیں گے کہ عام انتخابات ہی کرا دیں، کیونکہ اگر قومی اسمبلی کی الیکشن اس وقت ہوئی جب پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کی میں گورنمنٹ دونوں میں پی ٹی آئی کی ہوئی، مستحکم ہوئی، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ نگران ہوئی. نگران حکومت کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جتنی کہ ایک 5 سال کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ یا اسمبلی کی ہوتی ہے. تو اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب ویسے اس کا اندیا دے چکے ہیں کہ اگر تو کے پی میں اور پنجاب میں ہماری اس وقت گورنمنٹ ہوئی اور انہوں نے اس وقت قومی اسمبلی کے الیکشن کرائے تو پھر ظاہر ہے اثر انداز ہوگا. اثر انداز صوبائی گورنمنٹس ہوں گی. یہ کہا انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت اثر انداز ہوں گی نتائج پر یا اوورآل الیکشن پر. مؤثر ہوگی. وہ صوبائی حکومتوں کا زیادہ اثر ہوگا، اور یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا بات آئین میں کہ ساری اسمبلیوں کی الیکشن ایک ساتھ ہی ہوں گی. اس میں اس کا مطلب چوہدری صاحب آپ کو کوئی نظر آتا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی جس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کر کے اختلاف ختم کر کے اور عدم استحکام جو کہتے ہیں وہ چلا جائے، ملک کی اکانومی ٹھیک ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا معاملہ ٹھیک؟ یہ نہیں ہوگا، لگتا نہیں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ شخص رول پلے کر سکتے ہیں، وہ اب آصف زرداری ہے، لیکن پی ٹی آئی اب بڑے ہی ایکسٹریم موڈ میں ہے. اچھا تو سر، معاشی حوالے سے جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں، آج وزیر خزانہ کو میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے اب تو ہماری معیشت کو دعاؤں اور دواؤں کی ہی ضرورت رہ گئی ہے. تو سر یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو ادراک نہیں ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ ساری یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے، ملک کو کسی کی فکر نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تو وزیر خزانہ 4 دن پہلے تو بالکل اور بات کر رہے تھے. اب ان کی کوئی سامنے کوئی اور حقیقتیں آ گئی ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا، یا وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ پر وہ تو 4-5 دن پہلے تو سب اچھا کا راہ گلاپ رہے تھے. تو ساری صورتحال میں آپ کے خیال میں کہ پھر اب آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا، تو زرداری صاحب تو وہ کہتے ہیں چیزیں بھلا بھی دیتے ہیں، تو وہ کیا انہوں نے بھی ذاتی لڑائی بنا لی ہے عمران کے ساتھ جس طرح نواز شریف صاحب لوگوں کی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال وہ کبھی ذاتی تو آپ انہیں کہیں نا، زرداری صاحب کو آپ کہیں نا کہ بیچ میں پڑے ملک کے مفاد کے لیے، وسیع تر مفاد کے لیے. یہ مشکل سوال ہے ذرا جی مشکل سوال ہے. نہیں، مشکل سوال نہیں ہے. میں تو اب میں کیا کہوں، میں تو کوششیں ایسی کرتا ہی رہتا ہوں. صحیح.
چلیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کوششیں جو ہیں وہ کوئی اس کا رزلٹ نکلے گا یا نہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، سینئر سیاستدان، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.